नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको मरियम नवाज़ पर मिलिट्री इंटेलिजेंस के छापे के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे हसास नोयत की खबर से आगाह करेंगे। इसी छापे से जुड़ा एक 51 सेकंड का क्लिप भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। जब ये छापा मारा गया तो उस वक्त नवाज शरीफ वहां पर क्या कुछ कर रहे थे और कौन से 3 किरदार इस छापे के दौरान इस मकाम पर मौजूद थे, इसके मुतल्लिक मुख्तसरन आपको बताते हैं। इसी पूरी सूरत हाल में आर्मी चीफ आसिफ अली जरदारी और बिलावल जरदारी के मुतल्लिक मारूफ सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब ने क्या बहुत बड़ा और तहलका खेज इंकशाफ किया है। एक बंद कमरे में 7 मिनट तक क्या नाकाबिले यकीन सूरत हाल पैदा हुई, इस खबर के मुतल्लिक मुख्तसरन आपको बताते हैं। इसी पूरी सिचुएशन में पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने आर्मी चीफ और इमरान खान साहब के मुतल्लिक अब से 11 मिनट पहले क्या बहुत बड़ी और हसास नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ नशर की है, ये खबर भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब इसी खबर के बाद इमरान खान साहब की ज़मानत के मुतल्लिक किस किस्म का अहम तहरीरी फैसला सामने आया है, ये फैसला भी मुख्तसरन आपको सुनाते हैं। और एक मारूफ सियासी खातून की शर्मनाक वीडियो आज के दिन में लीक होकर कैसे वायरल हुई, इस वीडियो के कुछ मनाज़िर भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। सबसे पहले आपको ISI के 2 जर्नल्स के मरियम नवाज़ पर छापे के मुतल्लिक आगाह करते हैं। इस छापे से जुड़ा एक 46 सेकंड का वीडियो क्लिप भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। ये एक ऐसा क्लिप है जिसे पाकिस्तान के मरकज़ी न्यूज़ चैनल ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया, लेकिन हम आपको ये क्लिप भी दिखाते हैं और ये भी बताते हैं कि जब ये छापा मारा गया तो वहाँ पर कौन से 2 मिस्टीरियस किरदार मौजूद थे। इन्हीं 2 किरदारों के चेहरे, इन्हीं 2 किरदारों की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं और उसके बाद फिर गिरफ्तारी के हवाले से क्या बहुत बड़ी और तस्दीक शुदा खबर आई है और इस एक गिरफ्तारी से नवाज शरीफ के इक़्तिदार में आने का जो इम्कान है ये कैसे मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया, ये पूरी खबर आपको मुख्तसरन बताते हैं। और इस छापे से जुड़ा जो एक क्लिप है वो भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। तो मामला ये है कि ISI के जनरल को एक हंगामी कॉल मौसूल हुई। ये उनके लिए एक नाकाबिले यकीन कॉल थी और इस कॉल में ISI के ये जो जनरल हैं इन्हें एक नाकाबिले यकीन पैगाम पहुंचाया गया। ये एक ऐसा पैगाम था जो कि उनके लिए बहुत ही सरप्राइजिंग था, क्योंकि ये कॉल बराह रास्त मरियम नवाज़ के मुतल्लिक थी और इस कॉल में ISI के इस हाई प्रोफाइल जनरल को मरियम नवाज़ के मुतल्लिक एक हैरानकुन नोयत का मैसेज पहुंचाया गया। और यही जो कॉल है ये मरियम नवाज़ से जुड़े एक इंतहाई मिस्टीरियस और इंतहाई पुरअसरार किरदार के मुतल्लिक भी थी, जिसका चेहरा और जिसकी तस्वीर आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। अब ये जो कॉल है इसमें ISI के जनरल को मरियम नवाज़ और मरियम नवाज़ से जुड़े इस किरदार के मुतल्लिक तहकीकात के लिए कहा गया। उसके बाद ये जो तहकीकात का अमल है इसमें मिलिट्री इंटेलिजेंस के एक जनरल को शामिल कर लिया गया। अब ये जो तहकीकात थी एक तरफ ISI के एक जनरल कर रहे थे, दूसरी जानिब इसी टीम के अंदर मिलिट्री इंटेलिजेंस जो कि पाक आर्मी का एक और हसास इदारा है, एक और इंटेलिजेंस एजेंसी है। तो अब मिलिट्री इंटेलिजेंस के एक जनरल भी इस तहकीकाती अमल में शामिल हो गए। उसके बाद बहुत खामोशी के साथ, बहुत राजदारी के साथ ये पूरी तहकीकात की गई। मीडिया को इन तहकीकात के मुतल्लिक आगाह नहीं किया गया। इन्हीं तहकीकात के मुतल्लिक किसी किस्म का कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं किया गया, किसी किस्म का कोई एलामिया जारी नहीं किया गया। लेकिन उसके बाद एक 46 सेकंड का वीडियो क्लिप वायरल हुआ और उससे ये पता चल गया कि मरियम नवाज़ और उनसे जुड़ा ये जो किरदार है इसने बराह रास्त आर्मी चीफ के खिलाफ 2 कॉल्स के ज़रिए किस किस्म की घिनौनी वारदात की, ये खबर आपको मुख्तसरन सुनाते हैं और ये क्लिप भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। क्योंकि मरियम नवाज़ और उनके जो 2 पुरअसरार साथी हैं, जो उनके 2 इंतहाई मिस्टीरियस करैक्टर साथी हैं, इन्होंने
براہ راست آرمی چیف اور فوجی قیادت کے خلاف ایک ناقابل یقین گھناؤنی واردات کی، اور اس ایک واردات کی وجہ سے نواز شریف جو کہ عدالت سے مجرم، اشتہاری اور مفرور قرار پائے ہیں، ان کے دوبارہ وزیر اعظم بننے کا راستہ مکمل طور پر رک گیا۔ یہ واقعہ اور یہ خبر آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ISI اور ملٹری انٹیلیجنس کے یہ جو دو جنرلز ہیں، انہیں آرمی ہاؤس سے ایک کال کی گئی۔ اب یہ جو کال ہے، جب انہیں آرمی ہاؤس سے کی گئی تو انہیں ایک ایسا ٹاسک دیا گیا جو سن کر یہ حیران پریشان ہو گئے، کیونکہ یہ وہم و گمان میں بھی نہیں لا سکتے تھے یا کبھی امیجن نہیں کر سکتے تھے کہ انہیں مریم نواز اور ان کے دو ساتھیوں کے متعلق اس قسم کا ٹاسک دیا جا سکتا ہے، اور انہیں یہ بھی کہا گیا کہ اس ٹاسک کو، اس ذمہ داری کو اور اس تحقیقاتی عمل کو مکمل طور پر رازداری میں رکھنا ہے، کیونکہ خدشہ یہ تھا کہ مریم نواز آرمی چیف کے خلاف جو گھناؤنی واردات کر چکی ہیں، اس واردات کے متعلق شواہد مٹا دیے جائیں گے، کیونکہ ایک ایسی کال ٹریس ہو گئی تھی جس سے یہ پتہ چل گیا تھا کہ مریم نواز اور اسی طرح ان کے دو ساتھیوں نے آرمی چیف کے خلاف کس قسم کی سازش کی۔ اس کے بعد مریم نواز کے فون نمبر کا ڈیٹا نکلوایا گیا۔ مریم نواز اپنے ایک ایسے ساتھی جن کا وہ فون استعمال کرتی ہیں حساس نوعیت کی کالز کے لیے، اس کا ڈیٹا بھی نکال لیا گیا، کیونکہ جب مریم نواز نے کوئی حساس نوعیت کا ایڈونچر کرنا ہوتا ہے، کوئی آپ کہہ لیں کہ فوج کے متعلق کوئی حساس نوعیت کا اقدام کرنا ہوتا ہے، تو پھر وہ اپنا فون استعمال نہیں کرتی بلکہ اپنے ایک ساتھی کا فون استعمال کرتی ہیں۔ اب یہ جو ڈیٹا جس وقت ملٹری انٹیلیجنس اور ISI کے جنرل نے نکالا، تو اس ڈیٹا سے پتہ یہ چلا کہ اصل میں مریم نواز نے دو کالز کی۔ یہ دونوں کالز انتہائی حیران کن تھیں، یہ دونوں کالز ناقابل یقین تھیں۔ اب ان میں سے پہلی کال فوج کے دشمن ایک مسٹیریس شخص اور فوج کے دشمن ایک انتہائی پراسرار شخص کو کی گئی۔ اس کا چہرہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا شخص ہے جسے فوجی عدالت نے براہ راست سزا سنائی۔ جب فوجی عدالت نے اسے سزا سنائی اور اس کو گرفتار کیا جانے لگا تو اس وقت یہ اچانک روپوش ہو گیا، اور یہی جو شخصیت ہیں اس کے بعد بہت عرصے تک زیر زمین بھی رہے۔ یہ ایک ایسی شخصیت ہیں جو اس سے پہلے پیپلز پارٹی میں شامل تھے، اس کے بعد انہیں نون لیگ میں شامل کیا گیا، اور فوج مخالف اسی کریکٹر کو اچانک مریم نواز نے اپنے گھر بھی بلا لیا اور ان کو یہ پیغام دیا کہ آپ نے کسی کو بتانا نہیں کہ آپ کو میں نے اپنے گھر بلا کر کس قسم کی ذمہ داری دی ہے، اور آپ نے اس حوالے سے کسی سے اس کال کے متعلق کوئی بات نہیں کرنی۔ یعنی آرمی چیف کے خلاف جو گھناؤنی واردات مریم نواز نے اس شخصیت کو اپنے گھر بلا کر کی، اس کے متعلق یہ انشور کیا مریم نواز نے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ لیکن اس کے بعد ایک اور فوج مخالف جو شخص ہے اس کو ایک اور بڑی مسٹیریس قسم کی کال کی گئی، اور یہ کال بھی ISI اور اسی طرح جو ملٹری انٹیلیجنس کے یہ جو جنرل ہیں انہوں نے اس کال کو ڈیٹیکٹ کیا۔ اب یہ جو دوسرے شخص ہیں ان کو بھی مریم نواز نے کال کی، انہیں مریم نواز نے اپنے گھر بلایا، یعنی آرمی چیف کی مخالف ایک شخصیت کو اپنے گھر بلایا، اور انہیں بھی یہ کہا کہ آپ نے جب میرے گھر آنا ہے تو آپ نے اس پورے مشن کو خفیہ رکھنا ہے، اس کے متعلق کسی سے معلومات شیئر نہیں کرنی، کسی کو یہ نہیں بتانا کہ مریم نواز نے آپ کو کال کر کے یہاں پر بلایا ہے۔ لیکن اس کے بعد ایک جو 46 سیکنڈ کا ویڈیو کلپ وائرل ہوا جس کے مناظر آپ کو اپنی سکرین پر دکھاتے ہیں، اس سے یہ پوری گیم الٹ کر رہ گئی، اور یہ جو پوری گھناؤنی واردات ہے یہ مکمل طور پر سامنے آ گئی، کیونکہ مریم نواز نے یہ جو فوج مخالف دو شخصیات تھیں جب انہیں اپنے گھر بلایا تو اس حوالے سے ملٹری انٹیلیجنس اور ISI کو ایک انٹیلیجنس انفارمیشن مل گئی، اور اس انفارمیشن سے یہ پتہ چلا کہ آرمی چیف کے خلاف مریم نواز کے گھر پر یہ جو دو شخصیات ہیں انہوں نے مریم نواز کے ساتھ مل کر آرمی چیف اور پوری فوجی قیادت کے خلاف کس قسم کی سازش کی۔ اب ان میں سے ایک کردار کا جو چہرہ ہے وہ آپ کو اپنی سکرین پر پہلے دکھاتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا کردار ہے جس کے متعلق یہ پتہ چلا کہ یہ ریڈ زون کی ایک حساس عمارت میں ایک حساس دفتر میں تعینات ہے، یعنی ایک ایسی عمارت
جو کہ پاکستان کے لیے کئی حوالوں سے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ ریڈ زون، جہاں پرائم منسٹر آفس، پرائم منسٹر ہاؤس، اسی طرح ایوان صدر، پارلیمنٹ، سپریم کورٹ اور غیر ملکی سفارت خانے بھی قائم ہیں، تو یہاں پہ یہ شخصیت ایک حساس دفتر میں تعینات ہے۔ اس کے بعد آرمی چیف کے خلاف اسی شخصیت نے ایک دستاویز لکھی۔ یہ ایک ایسی دستاویز تھی جس میں براہ راست آرمی چیف کے خلاف ناقابل یقین الفاظ لکھے گئے، پوری فوجی قیادت کے خلاف سازش پر مبنی یہ ایک دستاویز بنائی گئی۔ اور یہ جو دستاویز تھی، اس کے متعلق ایک کال کے ذریعے یہ پتہ چلا کہ یہ مریم نواز کی ہدایت پر لکھی گئی، یعنی آرمی چیف کے خلاف لکھی گئی یہ جو دستاویز تھی، اس کے لیے ڈائریکٹیوز براہ راست مریم نواز نے دیے اور مریم نواز کی ہدایت پر یہ دستاویز لکھی گئی۔ لیکن اس کے بعد وہ ہو گیا جو کوئی امیجن نہیں کر سکتا تھا، کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اس کے بعد یہ کچھ ہو سکتا ہے، کیونکہ آرمی چیف کے خلاف یہ جو گھناؤنی ترین واردات ہے، اس کی ایک انٹیلیجنس انفارمیشن لیک ہوئی اور یہ انفارمیشن پھر براہ راست آرمی چیف تک پہنچا دی گئی۔ جب آرمی چیف کو یہ انفارمیشن ملی تو وہ بھی اس پر حیران پریشان ہو گئے کہ آرمی چیف کے طور پر ان کی تعیناتی میں سب سے بڑا کردار خود نواز شریف کا تھا، اور اب وہی نواز شریف، خاص طور پر ان کی بیٹی مریم نواز، آرمی چیف کے خلاف کس قسم کی سازش کر رہی ہیں۔ لیکن اس کے بعد پھر ایک انتہائی حیران کن اور ناقابل یقین قسم کا ویڈیو کلپ وائرل ہو گیا۔ یہ ایک ایسا ویڈیو کلپ ہے جسے پاکستان کے تمام نیوز چینل نے سنسر کر دیا، لیکن ہم آپ کو اس خبر سے جڑے دو نکات مختصراً بتاتے ہیں۔ اب جس وقت آرمی چیف کو اس گھناؤنی واردات کا پتہ چلا تو انہوں نے ایک انتہائی غیر معمولی اقدام کیا۔ آرمی چیف نے DGISI کو فوری طور پر بلایا، اس کے بعد چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کو بھی بلایا گیا، اور پوری جو فوجی قیادت ہے جس میں تینوں مسلح افواج کے سربراہ ہیں، انہیں بھی آرمی چیف نے ہنگامی طور پر بلایا، اور یوں ایک ہائی پروفائل انتہائی غیر معمولی فوجی اجلاس ہوا۔ اب یہ جو فوجی اجلاس ہے، اس میں مریم نواز کی آرمی چیف کے خلاف یہ جو گھناؤنی واردات ہے اور اسی طرح فوجی قیادت کے خلاف یہ جو گھناؤنی واردات ہے، اس کے شواہد رکھے گئے، اور اس کے بعد پھر ایک ناقابل یقین واقعہ ہو گیا جس کا ایک کلپ بھی وائرل ہو گیا۔ کیونکہ جب یہ شواہد فوجی قیادت کے سامنے رکھے گئے تو فوجی قیادت نے ایک اور بہت غیر معمولی فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ آرمی چیف اور ایک جنرل نے یہ کیا کہ انہوں نے خود ایک انتہائی حساس عمارت کا دورہ کیا۔ جب انہوں نے اس حساس عمارت کا دورہ کیا تو ان کے ساتھ ان کی ٹیم بھی موجود تھی، اس میں کچھ انٹیلیجنس کے افسران بھی شامل تھے، اور اس حساس عمارت سے مریم نواز کی آرمی چیف کے خلاف سازش کے مزید ناقابل تردید شواہد مل گئے، اور یوں مریم نواز کے خلاف یہ جو تمام شواہد تھے ان کو ایک دستاویزی شکل دے کر ایک فائل کی صورت میں محفوظ کر لیا گیا، اور اس کے بعد پھر مریم نواز کے خلاف فوج نے، آرمی چیف نے، DGISI نے ایک ایکشن کا فیصلہ کیا۔ اب یہ جو ایکشن ہے، اس سے پہلے آرمی چیف اور DGISI خود نواز شریف کے پاس پہنچے۔ یہ ایک بہت حساس نوعیت کا معاملہ تھا، اور اس میٹنگ کے دوران نواز شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کہہ لیں کہ کسی کے لیے قابل تصور نہیں تھا، کیونکہ جب آرمی چیف اور DGISI نواز شریف کے پاس پہنچے تو نواز شریف کے لیے بھی ان کی یہ آمد بہت حیران کن تھی۔ اس کے بعد آرمی چیف اور DGISI نے نواز شریف کے سامنے یہ تمام شواہد رکھے، اور نواز شریف ہکا بکا رہ گئے کہ میری بیٹی یعنی مریم نواز نے آرمی چیف اور پوری فوجی قیادت کے خلاف جو سازش کی ہے، یہ سازش اور اس کی جو انفارمیشن ہے یہ اصل میں ملٹری انٹیلیجنس اور ISI کے پاس کیسے پہنچی، اور جو آرمی چیف اور DGISI کے پاس شواہد تھے اس میں انہوں نے نواز شریف کو یہ بھی آگاہ کیا کہ مریم نواز اور آپ کے دو قریبی ساتھیوں نے براہ راست آرمی چیف اور فوجی قیادت کے خلاف ایک حساس نوعیت کی دستاویز لکھی۔ اب یہ جو میٹنگ تھی اس میں پہلے تو نواز شریف نے فوجی قیادت اور آرمی چیف کی منتیں ترلے شروع کیے، اور اس کے بعد انہوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے خوشامد کر کے آرمی چیف کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن آرمی چیف اور فوجی قیادت نواز شریف کی ان منتوں ترلوں کے باوجود نہیں مانے۔ لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ایک ناقابل یقین واقعہ تھا، کیونکہ
اس کے بعد مریم نواز کے یہ جو دو فوج مخالف کارندے تھے، یعنی مریم نواز کے ایسے دو ساتھی جو کہ آرمی چیف کے خلاف حساس دستاویز جنہوں نے لکھی، ان دونوں کارندوں کو ٹریس کر لیا گیا۔ انہوں نے براہ راست آرمی چیف کے خلاف مریم نواز کے کہنے پر سازش کی۔ ان دونوں کے باقاعدہ موبائل نمبر بھی نکال لیے گئے، ان دونوں نمبرز کی پھر جیو فینسنگ کی گئی، ان کی ای میلز کا ریکارڈ نکال لیا گیا، ان ای میلز کو ڈیلیٹ کرنے کی ایک کوشش کی گئی، لیکن ان ای میلز کو ڈیلیٹ کرنے کی یہ جو سازش تھی اس کو بھی ناکام بنا دیا گیا۔ یہاں تک کہ کچھ واٹس ایپ میسیجز بھی پکڑے گئے، اور ان واٹس ایپ میسیجز میں ایسے پیغامات تھے، ایسے ٹیکسٹ تھے جن کو دیکھ کر یہ جو فوجی جنرلز ہیں یہ بھی حیران پریشان رہ گئے۔ اب یہی جو فوج مخالف دو کردار ہیں، ان دونوں کو مریم نواز نے لاہور بلایا، یہاں پر انہوں نے ایک غیر ملکی شخصیت کو بھی بلایا، اور اس کے بعد انہی دو فوج مخالف اور آرمی چیف مخالف کرداروں سے فوج مخالف بریفنگ ایک غیر ملکی شخصیت کو دلوائی گئی، یعنی ایک غیر ملکی اعلیٰ شخصیت کو لاہور میں مریم نواز نے اپنے گھر میں بلا کر فوج مخالف دو شخصیات کے ذریعے فوج کے خلاف بریفنگ دلوائی۔ اب یہی جو دو شخصیات تھیں، انہوں نے آرمی چیف کے خلاف ایک دستاویز لکھی، اور اس کے متعلق خود فوجی قیادت نے سب سے بڑا انکشاف کیا، کیونکہ فوجی قیادت نے یہ بتایا کہ پرویز رشید آرمی چیف اور فوجی قیادت کے خلاف سازش کے سرغنہ ہیں۔ اسی طرح طارق فاطمی جو کہ دفتر خارجہ میں تعینات تھے، وہ بھی فوجی قیادت کے خلاف اس سازش کا حصہ ہیں، اور اسے آرمی چیف نے فوجی قیادت اور فوج کے خلاف تاریخ کی بدترین سازش قرار دیا۔ چودھری نثار علی خان صاحب نے اس کی تصدیق کی، اور یہ جو سازش تھی یہ تھی ڈان لیکس، جس میں مریم نواز براہ راست ملوث تھیں، لیکن اس کے باوجود بعد میں مریم نواز نے پرویز رشید اور طارق فاطمی کو لاہور اپنے گھر بلا کر ایک غیر ملکی سفیر کو انہی دونوں کے ذریعے فوج مخالف بریفنگ بھی دلوائی۔ اور آج کے دن میں مریم نواز کا ایک بڑا بھونڈا بیان سامنے آیا کہ عمران خان صاحب نے فوج کے خلاف سازش کی، یعنی جنہیں دو آرمی چیفز نے یہ کہا کہ وہ ڈان لیکس میں اور فوج کے خلاف بدترین سازش میں ملوث تھیں، وہ عمران خان صاحب کے اوپر ایک نام نہاد فوج مخالفت کا الزام لگا رہی ہیں۔ لیکن یہاں آپ کو ایک سیاسی خاتون کی جو شرمناک ویڈیو وائرل ہوئی، اس ویڈیو کے کچھ مناظر دکھاتے ہیں۔ یہ ایک ایسی ویڈیو ہے جسے پاکستان کے مرکزی میڈیا نے سنسر کر دیا، لیکن ہم آپ کو اس ویڈیو کے کچھ مناظر دکھاتے ہیں اور اس ویڈیو سے جڑی خبر کے دو نکات بھی مختصراً بتاتے ہیں۔ اب یہ ویڈیو اس وقت آئی جب معروف سینئر صحافی حامد میر صاحب نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر، بلاول زرداری اور آصف علی زرداری کے متعلق سب سے بڑی بریکنگ نیوز دے دی۔ حامد میر صاحب کی اس بریکنگ نیوز نے پورے ملک میں تہلکہ مچا دیا، اور اس بریکنگ نیوز سے یہ پتا چلا کہ 7 منٹ تک بند کمرے میں کیا کچھ ہوتا رہا۔ میر صاحب کی اس بریکنگ نیوز کے دو نکات آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ اب اس خبر کے پہلے نکتے میں حامد میر صاحب نے اسٹیبلشمنٹ اور آصف علی زرداری کے متعلق بند کمرے کے حوالے سے ایک حیران کن انکشاف کیا۔ میر صاحب نے یہ انکشاف کیا کہ آصف علی زرداری نے انہیں 2 دن پہلے انٹرویو دینا تھا۔ بدھ کو آصف علی زرداری کی کوئی میٹنگ آ گئی، انٹرویو میں تاخیر ہوئی، اور انٹرویو کے طے شدہ ٹائم پر بھی ایک اور میٹنگ آصف علی زرداری کی آ گئی، اور اس میٹنگ میں تاخیر کر کے آصف علی زرداری نے مجھے انٹرویو دیا، لیکن اس کے بعد بند کمرے کے اندر ایک جو حیران کن کال آئی، اس کے متعلق حامد میر صاحب نے سب سے بڑا انکشاف کیا۔ حامد میر صاحب نے کہا کہ آصف علی زرداری کو یہ پتا تھا کہ اس انٹرویو میں بلاول بھٹو کے بیانات کی بات بھی ہوگی۔ جب آصف علی زرداری کے انٹرویو کی بریکنگ نیوز چل رہی تھی تو میں اور آصف علی زرداری ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اس کے بعد آصف علی زرداری کو اسی وقت ایک کال آ گئی جو کہ ایک حیران کن کال تھی۔ اس کے بعد میر صاحب نے یہ انکشاف کیا کہ اس دوران میری موجودگی میں بلاول بھٹو کا آصف علی زرداری کو فون آ گیا۔ بلاول بھٹو نے آصف علی زرداری کو وضاحت دینے کی کوشش کی تو انہوں نے یہ کہا کہ بیٹا وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے، اتنے مشکل سوالات تھے، میں نے جوابات تو دینے تھے۔ لیکن اس کے بعد میر صاحب نے سب سے حساس نوعیت کا انکشاف کر دیا۔ حامد میر صاحب نے یہ انکشاف کیا کہ بلاول اپنے والد کو یہ وضاحت دے رہے تھے
کہ میں جو باتیں کر رہا ہوں اس میں آپ ٹارگٹ نہیں ہیں، میں 70 سال پرانی سیاست کی بات کر رہا ہوں۔ اور بلاول نے اس کے بعد آصف علی زرداری کو یہ کہا کہ میں آپ کا پورا انٹرویو نہیں دیکھ سکتا کیونکہ میں دبئی جا رہا ہوں اور میں اس وقت جہاز پر چڑھنے والا ہوں۔ بلاول بھٹو کی کال ختم ہونے کے بعد حامد میر صاحب نے آصف علی زرداری سے پوچھا کہ بلاول دبئی کیوں جا رہے ہیں؟ اس پر آصف علی زرداری نے یہ بتایا کہ بلاول واپس آئے گا، میں بھی دبئی جا رہا ہوں، وہاں پر صنم بھٹو آ رہی ہیں، ہماری فیملی گیدرنگ ہے جو پہلے سے پلان تھی۔ لیکن اب اس معاملے میں ایک بہت بڑا ٹوسٹ آیا ہے، اور وہ ٹوسٹ یہ آیا ہے کہ دوسری جانب 2 پرائیویٹ جیٹس کے حوالے سے ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز آ گئی ہے، کیونکہ پہلے بلاول ایک پرائیویٹ جیٹ سے دبئی چلے گئے، انہوں نے اپنی جو ڈسپلے پکچر ہے اس کو بھی تبدیل کر دیا، اور اس کے بعد اسلام آباد ایئرپورٹ پر ایک اور حیران کن واقعہ ہوا، کیونکہ جیسے بلاول زرداری دبئی کے لیے روانہ ہوئے تو اسلام آباد ایئرپورٹ سے آصف علی زرداری بھی اسی وقت دبئی چلے گئے۔ اب یہ جو اس کے اندر ایک بہت حیران کن ٹوسٹ تھا وہ یہ تھا کہ آصف علی زرداری اور بلاول زرداری نے جان بوجھ کر اختلافات کا تاثر دیا، لیکن اس کے پیچھے اصل گیم یہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گڈ کاپ بیڈ کاپ کا کھیل کھیل رہے ہیں۔ بلاول زرداری نے فوجی قیادت کے خلاف بیانات دیے، یہ بیانات اصل میں آصف علی زرداری کی مرضی سے اور ان کی منظوری سے دیے گئے، لیکن آصف علی زرداری یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ جو بیانات ہیں یہ بلاول زرداری نے خود دیے تاکہ آصف علی زرداری کے خلاف مقدمات بھی نہ کھلیں اور بلاول زرداری اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کر کے اپنے لیے بھی کوئی فیور لے لیں۔ لیکن یہاں آپ کو ایک سیاسی خاتون کی جو شرمناک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اس ویڈیو کے کچھ مناظر دکھاتے ہیں۔ اب یہ ویڈیو اس وقت آئی جب مریم اورنگزیب صاحبہ کی گرفتاری کے متعلق بہت بڑی خبر آ گئی، اور انسداد دہشت گردی کی جو عدالت ہے اس نے مریم اورنگزیب صاحبہ کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے، کیونکہ انہیں اشتعال انگیز تقریر کے سلسلے میں عدالت بلایا گیا تھا لیکن وہ پیش نہیں ہوئی، جس کے بعد ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے۔ لیکن یہاں پہ آپ کو عمران خان صاحب کی رہائی کے متعلق سب سے بڑی اور سب سے اہم نوعیت کی خبر سے آگاہ کرتے ہیں۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب پی ٹی آئی کے انتخابی نشان بلے کے متعلق بھی ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز آ گئی، کیونکہ اب پی ٹی آئی کے رہنما بیرسٹر علی ظفر نے یہ کہا کہ ہمیں پتا تھا کہ الیکشن کمیشن ہم سے بلے کا نشان چھیننے کی کوشش کرے گا، ہم اب انٹرا پارٹی الیکشن بھی کروائیں گے، یہ صرف 1-2 دن کا پروسیس ہوتا ہے، اور بلے کے نشان کے معاملے پر الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج بھی کریں گے۔ لیکن یہاں پر مالا کنڈ سے 2 حیران کن ویڈیو کلپس جو سامنے آئے ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا پر سب سے بڑا تہلکہ مچا دیا ہے، یہ دونوں کلپس آپ کو اپنی اسکرین پر دکھاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے مالا کنڈ میں جلسے اور ورکرز کنونشن کا انعقاد کیا، لیکن ضلع کے جو تمام اندرونی اور بیرونی راستے ہیں یہاں پر ایف سی اور پولیس نے ناکہ بندیاں کر کے نقل و حرکت پر مکمل پابندی لگا دی۔ اب اس کے باوجود مالا کنڈ سے اور سوات سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ چکدرا انٹرچینج سے جلسے کے جو قافلہ ہے اس میں شامل ہو گئے، اور لور دیر اور دیر بالا میں بھی ایک بہت بڑا سیاسی پاور شو ہو گیا جو پی ڈی ایم کے لیے تباہ کن ثابت ہوا۔ لیکن یہاں پہ عمران خان صاحب کے بری ہونے کے متعلق جو سب سے بڑا فیصلہ آیا ہے اس سے آپ کو مختصراً آگاہ کرتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف ایک جعلی کیس بنایا گیا تھا، اس میں ایک فراڈ شخص کو لانچ کیا گیا، لیکن اب شاہد نہ ملنے پر یہ جو فراڈ شخص ہے اس نے اپنی درخواست واپس لے لی، عمران خان صاحب کے خلاف یہ درخواست خارج ہو گئی ہے، اور اب عمران خان صاحب باعزت بری ہو گئے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔